हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम वकज़ालिक अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्नस्साअत ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम फ़क़ालू इब्नू अलैहिम बुनयाना रब्बुहुम अअलम बिहिम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई बंदा फैसला ना कर पाता हो या किसी के मामले में कोई उसके लिए फ़ैसला ना करे और उसे पेंडिंग में रखे, लटकाए रखे, किसी भी मामले में कारोबार हो, रिश्ता हो या लेन देन हो, और लोग टालें और फ़ैसला ना करें, तो उसके लिए ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निहायत मुजर्रब बनाई है कि आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे अल्लाह ताला उस काम में फ़ैसले की जो है सहूलत अता फरमा देंगे। असहाबे काफ़ के मुताल्लिक लोग फ़ैसला नहीं कर पाते थे उस ज़माने में। जब असहाबे काफ़ को अल्लाह ने दोबारा ज़िंदा किया 309 साल के बाद, चूँकि वो 309 साल सोए रहे, अब जिस बादशाह के दौर में वो फ़रार हुए थे जान बचाकर, अपने ईमान को बचाकर, वो बादशाह था, उसका नाम दिक़यानूस, और ये गार में जाके लेटे, अल्लाह ने इनको सुला दिया। अब ये खुली आंखों के साथ, यानी आंखें खुली हुई थीं और जिस्म बिल्कुल लचकदार था, और ये सोए हुए थे। अब ये ऐसे सोए हुए थे कि अल्लाह कुरान में कहता है कि तू इनको देखेगा तो हैबत में मुब्तला हो जाएगा, डर जाएगा कि ऐसे भी कुछ सोता है कि आंखें खोल के यूँ देख रहे हैं गोया के। तो उस सारे वाक़े को बयान करने के बाद अल्लाह ने इनको 300 साल सुलाया और फिर अल्लाह ने इनको दोबारा ज़िंदा किया, दोबारा जगा दिया, यानी सोए हुए थे जाग गए। अब ये बादशाह जो दिक़यानूस था, वो ज़माना उसका गुज़र गया। हर एक का वक़्त गुज़र जाता है, हालात अच्छे भी गुज़र जाते हैं, बुरे भी गुज़र जाते हैं, कुफ़र का दौर भी गुज़र जाता है और फरमाबरदारी का दौर भी गुज़र जाता है। वो बादशाह भी चला गया, आज कब्रों में है, जहन्नुम की आग का ईंधन बना हुआ होगा, चूँकि शिर्क की वजह से, कुफ़र की वजह से। फिर उसके बाद फिर हालात आए, आहिस्ता आहिस्ता ईमान वाले तरक्की करते गए, और जब ये दोबारा जागे और इनको अल्लाह ने उठाया, तो उस वक़्त बैदरूस बात कहते हैं, बैदुस्सीस बाज़ ने लिखा उसका नाम, कि उस बादशाह का दौर था। और वो बादशाह बड़ा मुवहिद किस्म का था, अल्लाह की तौहीद का कायल था। तो कुछ लोग ऐसे थे मुसलमानों में, जो उस ज़माने में जो वो मुसलमान ईसवी मज़हब पे कायम थे, तो वो लोग ऐसे थे कुछ, ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से समझ लें आपकी वलादत से 10 या 30 साल पहले का दोबारा उठाए गए, ज़िंदा किए गए ये लोग। तो उस ज़माने में कुछ ऐसे थे जो ईसवी दीन के तौहीद परस्त मुसलमान, उनमें आपस में बहस होती थी कि मर के कैसे ज़िंदा होंगे। बाज़ कहते थे नहीं, ये तो बस यहीं पे जो हमने खा पी लिया, गुजार लिया वक़्त, वही काफ़ी है, मर के ज़िंदा होने का कोई भी नहीं है चांस। अब ये बातें जैसे आज हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग एंकर बन के मीडिया में, फिर चैनलों पे झूठ बोल के लोगों को, अपने आप को मशहूर करते हैं, और मशहूर होने का सबसे बड़ा आसान तरीका ये है कि आप मज़हब के बारे में झूठ बोलें, कोई एतराज़ कर दें कि देखो जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब गलत बोलते हैं। अब इतना बड़ा दुनिया का आलिम, आप उस पर तनकीद करेंगे तो आप मशहूर होंगे गोया के। ये आसान तरीका लोगों ने ढूंढा हुआ है। तो उस ज़माने में भी ऐसे ही होता था कि बड़े लोगों ने जो बातें कर दी अंबिया अलैहिस्सलाम ने, उन पे हिट करते थे कि देखो जी मर के कोई ज़िंदा नहीं होगा। बादशाह ने ना अपने आप का भेस बदला, और बड़ा अच्छा बादशाह था वो, बैदरूस उसका नाम लिखा, कि वो घर घर यूँ फिरता था, लोगों के तासुरात लेता था। जब देखा कि ये लोग तो अकीदा आखरत पे बिल्कुल मुनहरिफ हो रहे हैं कि मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है, तो उसने एक राख पे बैठा और उस पे मुसल्ला बिछाया और वहाँ बैठ के रो रो के तहज्जुद के टाइम दुआएं करने लगा, या अल्लाह इनको तू कोई करिश्मा दिखा दे,
کوئی ایسا دکھا دے کہ یہ لوگ متاثر ہو جائیں، کیونکہ اس نے سنا ہوا تھا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال بعد جگایا، زندہ کیا تھا عزیر کو، اور وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے۔ تو اب یہ عزیر علیہ السلام تو بہت پہلے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بخت نصر بادشاہ کے دور کے ہیں۔ بخت نصر بادشاہ نے جب ظلم ڈھا دیے یہودیوں پر، تو وہ یہودیوں کے لیے تورات لے کر آئے تھے، حفظ تھی ان کو تورات۔ یہودیوں میں ان کے نبیوں کے علاوہ کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، عزیر علیہ السلام حافظ تھے، نبی بھی تھے۔ تو اس نے جب دعائیں کی، تو اب یہاں اللہ نے اس کی دعا دیکھیں، جب بادشاہ، یاد رکھیں، پولیس والے، آرمی والے، انکم ٹیکس والے ہوں، کسٹم والے ہوں، عدالتوں کے جج ہوں، وکیل ہوں، کوئی بھی اور سرکاری ادارہ ہے جو آج ہمارے ادارے، جو اسپتالوں والے، ڈاکٹر، یہ طبقہ جب تہجد پڑھ کے یا نفل پڑھ کے دعا کرتا ہے نا عوام کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر مصلی پہ جو رات کو تہجد پڑھے، اس سے جلدی ان کی قبول کرتا ہے، چونکہ ان کا ایک دن کا عدل عالم کی 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ عدالت میں ایک دن کا عدل، حکومت میں 1 دن کا عدل، تھانے میں ایس ایچ او بیٹھا ہوا ہے، ڈی ایس پی بیٹھا ہوا ہے، ایس پی بیٹھا ہوا ہے، 1 دن میں جو انصاف عدل کرتا ہے، اور یہ سارے ادارے جتنے ہیں ہمارے، 1 دن کا عدل علماء کے مسلوں پہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ اب بادشاہ جیسے ہی مسلح پہ آیا، راتوں کو مانگا، تو اس کے چند دنوں میں اللہ نے ان کو جگا دیا۔ یہ تملیخہ اس کا نام لکھا ہے امام قرطبی نے، امام ابن کثیر نے بھی، اور کہا کہ یہ جس کو بھیجا، جاؤ جا کر لے کر آؤ خوراک، کھانے کی چیز، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ، ایسا کھانا لانا جو حلال کا ہو۔ تو اب وہ گیا، اس کا نام تملیخہ تھا، جس کی تشکیل ہوئی تھی۔ اب یہ تشکیلیں جو ہوتی ہیں نا تبلیغی جماعت میں، یہ اصحاب کہف سے ثابت ہے۔ کہ تبلیغ والے تشکیل کر دیتے، تو جا باہر گشت کر، تو جا کے یہ لے آ، تو یہ سارا اصحاب کہف سے ثابت ہے۔ اب وہ گیا، وہ جب دکاندار کے پاس گیا، سکہ نکال کے دیا، اس نے یوں دیکھا، 1 سال، 10 سال، 50 سال، 100 سال نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 309 سال پرانا سکہ۔ اس نے کہا یہ تو کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے۔ دکانداروں کو بلایا، اس کو پکڑ لیا اور اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، گرفتار کر کے۔ بادشاہ نے وہ دیکھا، اس کا حلیہ دیکھا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا تملیخہ۔ بادشاہ نے کہا خزانہ کھولو، خزانہ کھولا، وہاں اصحاب رقیم ان کو کہتے ہیں، ان کی تختی وہ بادشاہ چھوڑ کے گیا تھا عیسائی، کہ یہ مفرور لوگ ہیں، یہ ہمارے بتوں کے ماننے والے نہیں تھے، بھاگ گئے تھے، تو یہ ہمارے مذہب کے منکر ہیں، جہاں ملے ان کو قتل کرو، یہ ان کا نام ہے، یہ ان کا حلیہ ہے۔ وہ تختی اس وقت کی رقیم کہتے ہیں تختی کو، قرآن نے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا، اس لیے وہ تختی موجود تھی۔ بادشاہ نے کہا ہو آپ تو وہ ہیں، 309 سال پر اللہ نے وہ زندہ کیا، آپ کو جگایا، وہ میری دعا قبول کی، لوگوں دیکھ لو مرنے کے بعد بندہ زندہ ہوگا، یہ سو کے جب زندہ ہیں 309 سال۔ قوم کو یقین بھی ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا چلو، سارا عوام جمع ہو گئی کہ ان کا استقبال کرتے ہیں غار میں جا کے۔ اب وہ غار کی طرف چلے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت رک جائیں، اس ایک نے کہا، وہ ڈر جائیں گے کہ یہ کافر دوبارہ دور ہے باہر کا، وہ سمجھیں گے، تو پکڑنے آئے ہیں، میں اکیلا جا کے ان کو بتا دیتا ہوں پہلے۔ بادشاہ نے کہا اوکے آپ جاؤ۔ وہ گیا، جا کے بتایا، ان لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، باقیوں نے بھی۔ تو بادشاہ کے استقبال کے لیے وہ باہر تک آئے، بادشاہ ان کے ساتھ بیٹھا، عوام نے ان کی زیارت کی، اور پھر وہ لوگ کہنے لگے ہم ادھر نہیں جائیں گے شہر کی طرف، چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی جگہ 309 سال رکھا ہے، اب مجھے امر ربی کچھ لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے آپ جائیں، اب کل تک جو ہے ملاقات ہوگی پھر۔ تو اب یہ لیٹے، وہیں اللہ نے ان کو موت دے دی، فوت ہو گئے۔ اب یہ لوگ جو ان کی زیارت کر چکے تھے اور اتنا بڑا ان کا چرچا ہو چکا تھا، اب ان لوگوں نے کہا یہاں کیا بنائیں؟ اب اس پر اختلاف ہوا۔ وہ آپ دیکھیے کہ اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے اسی طرح خبر کر دی ان لوگوں پر، ظاہر کر دی خبر کہ یہ سوئے ہوئے تھے 309 سال، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ 309 سال سو رہے، ہم نے پھر ان کو ظاہر کیا سب لوگوں پہ، لِيَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے ان لوگوں کو، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ،
اور بے شک قیامت لا ریب فیہا اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون اب پھر اذ یتنازعون بینہم پھر ان میں آپس میں تنازع پڑ گیا، قوم میں تنازع لڑائی والا نہیں۔ اب وہ جب فوت ہو گئے دوبارہ تو اب لوگ کہنے لگے عقیدت میں کہ دیکھو یہ تو بہت بڑے ولی تھے، یہاں ہم قبہ بنا دیتے ہیں، یہاں ہم ڈوم بنا دیتے ہیں، یہاں ہم جو ہے زیارت بنا دیتے ہیں، جو ہمارے پاکستان انڈیا کلچر ہے، شاید وہ بھی یہیں سے ہو کر گئے ہوں گے کہ ہم جو فوت ہوتا ہے اس کی ایک دم اس کے اوپر عمارت بنائی اور عمارت بنا کے اس پہ جو ہے نا ڈوم بنا دیا اور اس کے بعد وہاں پہ نذرانے اور پتہ نہیں کیا کیا جھنڈیاں لگا دی، جھنڈے لگا دیے، پھر کاروبار کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کام کچھ لوگ ان میں کیوں کہہ رہے تھے یہ جملہ کہ ان میں بہت بڑا طبقہ مشرک سے، شرک سے، بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے کلمے میں آیا تھا اسلام میں، لیکن کچھ ابھی بھی وہاں پہ، یہ امام ابن کثیر کہتے ہیں کچھ ابھی بھی شرک والے تھے وہ جو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، قبروں پہ جا کے سجدے کرتے تھے، درختوں کو سجدہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، چونکہ آنکھوں سے دیکھ لیا نا، آپ کا یقین میرا یقین ان سے بھی مضبوط ہے، چونکہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے جو لفظ کہہ دیں وہ اتنا ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اپنی آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن حضور کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، اتنا یقین ہمارا مضبوط ہے۔ اب ان لوگوں نے جب آنکھوں سے دیکھ لیا نا، کہنے لگے یہاں زیارت بنا دو، یہاں پر جو ہے نا کہ عمارت بنا دو، عمارت بنا دو، اندر قبریں ہوں، اندر ان کی نعش ہو، جسد ہوں اور باہر عمارت ہو، تو اس طرح ہم سارے زیارت کرتے رہا کریں گے۔ تو اب اس پہ تنازع ہوا، اس کو تنازع یہاں قرآن نے کہا اذ یتنازعون بینہم، جب آپس میں تنازع ہو گیا، امرہم اس کام کے بارے میں کہ ان کے بارے میں اب کیا سلوک کریں ان کے اجساد کے ساتھ، باڈی کے ساتھ۔ فقالو تو بڑا طبقہ ان میں سے ایک طبقہ الگ ہے، بڑا ایک عوام ہوتی ہے، عوام ہمیشہ کل انعام ہوتی ہے، یعنی عوام جو ہوتی ہے کل انعام کیوں کہا کہ ایک کثیر طبقہ عوام کا جاہل ہوتا ہے، یعنی وہ بس ہوتا ہے کہ بس جی آپ لہو لہب میں پڑ جاؤ، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، عوام کی مان کے چلیں گے تو آپ اللہ کے نافرمان ہی بن جائیں گے۔ آپ نے اللہ کی ماننی ہے، عوام کی نہیں ماننی۔ اب یہاں عوام کہہ رہی تھی کہ نہیں جی یہاں پہ عمارت بناؤ اور یہاں پہ ایک وہ بنا دو، جو ہے نا ان کا زیارت بنا دو، لیکن اللہ کہتا ہے فقالو، وہ طبقہ جو ان میں فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، اب یہاں پہ جو طبقہ ہے نا جو عوام کا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا، فقالوا ابنوا یہاں بناؤ علیہم ان پر بنیانا، ایک عمارت بنیان، ایسے قبریں اندر ہوں باہر عمارت ہو جائے، جیسے میں نے پورا نقشہ کھینچا، آپ کی سارے پاکستان انڈیا کی زیارتیں اسی طرح ہیں، تو اب یہ زیارت بنا دو، لیکن ربہم اعلم بہم، لیکن تمہارا رب صحیح جانتا ہے ان چیزوں کو کہ وہاں بننا کیا تھا، ہونا کیا چاہیے، یہ اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا، قالا ایک بندہ، قالو زیادہ بندے جو غلط بات کہہ رہے تھے، زیادہ بندے جمہوریت، اب آپ جمہوری دور ہے نا، آپ جمہور کی مانیں گے تو کیا ہوگا پھر، آپ ہمیشہ قرآن کہتا ہے کہ زیادہ لوگ ہمیشہ شرک پر ہوں گے، کفر پر ہوں گے، نافرمانی پر ہوں گے، قلیل لوگ وقلیل من عبادی الشکور، تھوڑے لوگ ہمیشہ شکر گزار ہوں گے۔ یہاں کثیر کے لیے لفظ بولا کہ وہ کہہ رہے تھے یہاں پر زیارت بنا دو عمارت بنا کے بس، لیکن قالا ایک بندہ یا ایک گروہ بھی ہو سکتا ہے، ایک کا لفظ بولا قالا کہہ کے، الذین غلبوا علی امرہم، وہ طبقہ جو غالب تھا فیصلوں میں، یعنی جن کی چلتی تھی بات، جو فیصلے کرنے میں خود مختار تھے، جن کی پاور تھی اس علاقے میں، تو وہ کیا کہنے لگے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو اس پہ بنائیں گے ایک مسجد، ان کے اوپر نہیں، ان کے ساتھ، قبروں کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا، یعنی مساجد سے مراد یہ نہیں کہ وہاں جا کے نماز پڑھتے تھے، بلکہ ان قبروں کو جا کے سجدے کرتے تھے، جو آج ہماری ساری قبروں پہ مسلمان کر رہا ہے۔ میں جس قبر پہ جاتا ہوں یہاں پر پاکستان میں، یہاں ہم جس زیارت پہ بھی گئے ہیں، بڑے بڑی درگاہوں پہ جانا ہوتا ہے، تو وہاں جس کو دیکھو عوام آ رہی ہے، بڑے بڑی داڑھی رکھی ہے، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں،
دھڑام سے قبر کے آگے سجدہ، یہ کہاں جائز ہے جائز کہیں؟ اب ملک اسلامی اور سجدہ ہو رہا ہے، تو وہاں انہوں نے کیا کہا، مسجد نہیں بنانا قبر کو، حضور نے فرمایا قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں سجدہ ہو، قبر مسجد نہیں بنانا۔ اب قبروں کے ساتھ، ولیوں کی قبروں کے ساتھ مسجد بنانا یہ سنت ہے اللہ کی، وہاں اصحاب کہف ولی ہیں، ولیوں کی قبروں کے ساتھ آپ مسجد بنائیں۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، آپ مدینے میں جائیں گے، نبی کے روضے کے ساتھ مسجد ہے نبوی، آپ جو ہے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے مقابر کے ساتھ مسجد ہے، آپ کو اسی طرح جو ہے آپ بڑے بڑے امام ابو حنیفہ کی مزار پہ چلے جائیں، ساتھ مسجد ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلے جائیں، ساتھ مسجد ہے، آپ اجمیر شریف چلے جائیں، ساتھ مسجد ہے، آپ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے پہ چلے جائیں، ساتھ مسجد ہے، آپ کو پیر میر علی شاہ گولڑوی کے مقبرے پہ چلے جائیں، ساتھ مسجد ہے۔ اہل سنت والجماعت نے اس چیز کو اپنے سے الگ نہیں کیا، جہاں اللہ کا ولی کوئی آرام کر رہا ہوگا ساتھ ہی مسجد بنی ہوگی۔ یہ مسجد بنانا قرآن سے ثابت ہے، یہ خلاف شریعت نہیں ہے، خلاف قانون نہیں ہے، بلکہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی انہوں نے مسجد بنا دی۔ اچھا آپ کہیں گے مسجد تو حضور نے کہا، میں اس مسجد میں نماز پڑھ کے آیا ہوں جو آج سے 3500 سالہ پرانی مسجد ہے، جو حضور علیہ السلام سے ہی پہلے، آپ دیکھیے کہ 2000 سال پہلے حضور سے وہ مسجد بنائی تھی حضرت ایوب علیہ السلام نے، اور وہاں وہ قبلہ اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اب بیت اللہ کا 2 محراب ولی ہے، میں نے وہاں نفل پڑھے، وہ 3500 سالہ پرانی تھی۔ تو آپ دیکھیے بات یہاں پر، اب انہوں نے کہا مسجد بنا دو، وہاں مسجد بنائی۔ ہم نے جا کر اردن میں دیکھا کہ اصحاب کہف کے غار کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے۔ اچھا اب اگر آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں، خود نہ کر پائیں یا دوسرا نہ کر پائے، یا آپ کوئی کام کسی کو دیا ہے دفتر میں، وہ آپ کا کام کر ہی نہیں رہا، یا آپ کہیں ویزے کے لیے کر رہے ہیں وہ کام ہو ہی نہیں رہا، یا آپ کہیں شادی کر رہے ہیں کوئی فیصلہ گھر والے ادھر سے کر ہی نہیں رہے، یا آپ کے گھر والے نہیں کر رہے، یا آپ بزنس کر رہے ہیں تو ڈیلنگ میں آپ کا فیصلہ دوسرا بندہ نہیں کر رہا، مارکیٹنگ میں فیصلے نہیں ہو رہے، کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو آپ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 21 ہے، 21 نمبر آیت ہے، آپ اس آیت کریمہ کا اتنا حصہ جو ہے جو خالی ہمارے اس سے تعلق رکھتا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ یہ آپ روزانہ 33 بار پڑھ کے دعا کریں، 11 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ اس میں سہولت پیدا کر دے گا۔ اور اس کے پڑھنے کے دوران تھوڑے سے پیسے اپنی حیثیت کے مطابق کسی بھی مسجد کے اندر دے دیں، کسی بھی مسجد کے ڈبے میں ڈال دیں، کسی بھی مسجد میں شامل کر دیں، انشاءاللہ ایک تو آپ اس کا آیت کا جز بن جائیں گے کہ آپ نے بھی مسجد بنائی، اور دوسرا آپ کا انشاءاللہ یہ دعا، یہ کام اللہ تکمیل تک پہنچا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔